नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे की सरजमीन से भाग उठते हैं, सबे मातम उठे खाली और जिंदा टूटे जंजीरें, सबे मातम उठे खाली और जिंदा टूटे जंजीरें। तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। करेगा जिस झंडे का नाम होगा लवा अल्लाह। एक ही ख्वाब था और एक नजर देख लो रूह में बदुर तुझा मेरे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तलवारों खुलवा वहाँ वहीं है हजरत शायद खुलवा दी हैं, हजरत दी हैं, हजरत खुलवा पहना दिया। कुर्सी लेके जाओ। 45,670 45,670। बहुत सारे लोग भी हैं। 45,670 अब हाथ में अलग दे नजर में वो अलग है। भी बहुत सारे लोग मुझे दिए हैं, हमने से भी और ऐड कर दिया जाए। 45,670 है। हाँ, और इंशाल्लाह वे बाकी हैं। हाँ होगा, हो जाएगा 51 हो जाएगा, 51 से ज़्यादा होगा। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। फैज़ान कुरान, फैज़ान कुरान, जिंदाबाद, खत्म कुरान, जिंदाबाद, खत्म कुरान, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जुबानी जामा मस्जिद की तरफ से हाफिज साहब को इस वक्त नकद केस 45,670 रुपये दिया जा रहा है और हमारी समिति ये बोल रही कि इंशाअल्लाह ताला 51,000 रुपया हाफिज साहब को करके दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है। हाफिज साहब आप हमारी समिति को और हमारे घोड़ाही के तमाम मुसलमानों को अपने दुआओं से नवाजा। अल्लाह ताला इनको और तौफीक दे, इनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए, इनके माल में बरकतें अता फरमाए, कारोबार में बरकतें अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला पर साल इससे बढ़ चढ़कर और नजर पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। और ये हमारे लाला भाई की तरफ से एक जुब्बा हाफिज साहब को दिया गया है और मुझे भी दिया गया है, सुभान अल्लाह। और एक जोड़ा कपड़ा समिति की तरफ से, समिति के तमाम सलियान की तरफ से मुझे भी दिया गया है, माशाअल्लाह। गले मिलना पड़ने हमारे भाइयों को ना हाफिज साहब गले मिल लेगी, गले मिल लेगा हाफिज साहब को। माशाअल्लाह सब बैठ जाओ, बैठो सब बैठो। भाई की तरफ से एक जोड़ा कपड़ा हाफिज साहब को दिया जा रहा है और मुझे भी आपने इनायत फरमाया। अल्लाह ताला इनके कारोबार में, उम्र में, अमल में खूब बरकतें रहमतें नाज़िल फरमाए और रमज़ान मुबारक का फैज़ और इसकी बरकतें अल्लाह ताला हम तमामी भाइयों को अता फरमाए और इसके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला इस शब क़द्र के सदक़े में और इस माह मुबारक के सदक़े में अल्लाह ताला हम तमामी भाइयों की परेशानियों को, मुश्किलों को आसान फरमाए। अल्लाह ताला आपके कारोबार में खूब बरकतें अता फरमाए। तशरीफ रखिए आप लोग, सब बैठ जाइए, बैठ। और जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह ये हमारे भाई क्या नाम सलमान भाई की तरफ से एक जोड़ा कपड़ा
اور ایک صدری حافظ صاحب کو دیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں عمر و عمل میں خوب خوب برکتیں رحمتیں نازل فرمائے. اور یہ جمعہ لالا بھائی کی طرف سے ہے. حافظ صاحب نے ہاں ہاں پہن سکتے ہیں. مالا اوپر کرے. ہاں آپ بھائیوں کے لیے سمیتی اور کپڑا دے. سلیم سمیتی والا دے دے سمیتی کو. ہاں سمیتی کی طرف سے کپڑا ہو گیا ہے. ہو گیا. امام صاحب کا بھی ہاں، ہاں، اور حافظ صاحب کے لیے بھی سمیتی ٹھیک. کی طرف سے کپڑا ہوا ہے. ٹھیک ٹھیک. ماشاء اللہ بڑی خوشی کی بات ہے. ہر سال ہماری سواری جامع مسجد کی طرف سے 35,000 روپیہ امام صاحب کو دیا گیا تھا اور کچھ لوگوں نے مسافہ معانقہ میں دیا تھا. اور اس سال بڑی خوشی کی بات ہے کہ 51,000 روپیہ دیا جا رہا ہے حافظ صاحب کو. حافظ صاحب کے نذرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں عمر و عمل میں خوب خوب برکتیں رحمتیں نازل فرمائے. آمین. تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لیا جائے گا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. آپ لوگ تشریف رکھیں. راجی والا کرسی 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 لینا لے آئیے کرسی. چنی کا تی مطلب الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ارسلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم. محترم حضرات، یہ ہم اور آپ سب سے پہلے مل کر اپنے پیارے آقا اور مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا خطبہ پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم وسلم. صلوا علیہ صلاۃ اللہ بتواب ملک اللہ صلی اللہ علیہ. بس چشمہ بیٹا اٹھا لو. السلام علیکم. وعلیکم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بينا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ جنت پناہ میں ترتیب پاک کا نثار پیش کریں سيدنا مولانا وعلى بسم الله في رأسه ولا قبل يدرك الله وصحبه صلى الله عليه وسلم بہت ہی قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے پورا قرآن مقدس کو سنا. میرے عزیزوں، میں آپ کو بتلا دوں کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ پورا قرآن پڑھنا یا سننا فرض ہے. تو جس نے اس رمضان المبارکہ میں پورے قرآن کو سن لیا گویا کہ وہ اپنے فرض سے ادا ہو گئے. اور جو لوگ نہ سن سکے ان سے میں گزارش کروں گا کہ تراویح کو یا قرآن مقدس کو ہلکے میں نہ لیجیے. میرے عزیزوں، شاعر کہتا ہے ماں باپ ان کے جائیں گے جنت میں دوستوں، ماں باپ ان کے جائیں گے جنت میں دوستوں، اولاد جس کا حافظ قرآن ہو گیا، اولاد جس کا حافظ قرآن ہو گیا اور جو عظمت رسول پہ قربان ہو گیا، مرنے کے بعد خلد کا مہمان ہو گیا اور اللہ کی رحمتوں نے اسے گود میں لیا، اولاد جس کا حافظ قرآن ہو گیا. اور محشر میں نجدیوں کا جو پوچھا گیا پتہ، بولے سبحان اللہ. محشر میں نجدیوں کا جو پوچھا گیا پتہ، بولے حضور ان کا تو چالان ہو گیا، بولے حضور ان کا تو چالان ہو گیا. میرے عزیزوں، میں آپ کو بتلاؤں کہ میری بات کو غور سے سنیے، اپنا تفریح کا معمول نہ کریں. میں آپ کو بتا دوں میرے عزیزوں کہ جس کو قرآن مقدس دیکھ کر کے پڑھنا نہیں آتا ہے، میں ان سے کہوں گا میرے عزیزوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا میں صرف قرآن مقدس ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ جس کتاب کا چھونا بھی ثواب ہے، جس کتاب کا چومنا بھی ثواب ہے، جس کتاب کے اوپر ہاتھ کو لگانا بھی ثواب ہے. آؤ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتلاتا ہوں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک جگہ پہ قبر کھودی جا رہی تھی کہ اچانک پڑوس کی قبر کھل گئی اور اس قبر سے خوشبو نکلنا شروع ہوئی، یہاں تک کہ اس قبر کی خوشبو کی وجہ سے سارا علاقہ خوشبودار ہونے لگا. جب لوگوں نے اس صاحب قبر کے گھر کا پتہ کرنا شروع کیا تو اس کے گھر کوئی بچے نہیں تھے، اس کے گھر کوئی آل اولاد نہیں تھے، لیکن اس کے گھر ایک بوڑھی ضعیفہ ضرور تھی. جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آخر تم یہ بتاؤ کہ تمہارے شوہر کون سا عمل کرتے تھے، تو اس بوڑھی ماں نے جواب دیا کہ میرے شوہر کوئی حافظ قرآن نہیں تھے، میرے شوہر کوئی قاری قرآن نہیں تھے، میرے شوہر کوئی عالم دین نہیں تھے، لیکن ان کے پاس ایک عمل ضرور تھا کہ جب وہ نماز فجر پڑھ کر کے گھر واپس آتے تو گھر پہ قرآن مقدس کو کھول کر بیٹھ جایا کرتے اور قرآن مقدس کو چوما کرتے اور اپنے ہاتھوں سے حرفوں کو گنا کرتے. اے میرے عزیزوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، آج یہی وجہ ہے کہ ان کے قبر سے خوشبو نکل رہی ہے، سارا علاقہ خوشبودار ہو رہا ہے. میرے عزیزوں، میں آپ کو بتلا دوں کہ اپنے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں. سب سے پہلے دینی تعلیم دیں. کیوں جانتے ہو؟ اس لیے کہ اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کے گھر میں آپ کا نماز جنازہ پڑھانے والا یا آپ کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر بخشنے والا بھی ہونا چاہیے. میرے عزیزوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا بہت ہی بڑا عالم بنے، آپ کا بیٹا بہت ہی بڑا قاری بنے. اس کو اتنا پڑھا لے جاؤ کہ وہ حرام و حلال کی تمیز کر سکے، حرام و حلال کی تمیز کر سکے. میرے عزیزوں، میں آپ کو بتلاؤں
ایک حافظ قرآن صرف ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے 700 ایسے لوگوں کی شفاعت کرائے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو گئی، جن پر جہنم واجب ہو گئی ہے، کہ جن کا فیصلہ رب نے کر دیا ہے کہ تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ جب میدان محشر کا دن ہوگا، فرشتے اس حافظ قرآن کے خاندان کے لوگوں کو لے کے جا رہے ہوں گے، تو حافظ قرآن اٹھ کھڑا ہوگا اور کہے گا اے میرے اللہ، میں دنیا میں حافظ قرآن تھا نا، مولا میرے صدقے میں اسے بخش دے۔ اللہ فرمائے گا اچھا جنت میں۔ کیا میرے عزیزوں، کیا شان ہوگی اس دن جب میدان محشر کا دن ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس وقت اگر کوئی کام آنے والا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے۔ آؤ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس طریقے سے محبت کرنی چاہیے اور آپ حضرات کس طریقے سے کرتے ہیں۔ کس قدر سنگین تھی وہ رات جب خدا کی آخری پیغمبر کو مکہ کے سڑے ہوئے کافروں نے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا۔ چھٹے ہوئے ایک سے ایک بہادر نوجوانوں کا انتخاب کیا گیا تاکہ وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں۔ بالآخر وہ منزل آ ہی گئی جب کفار مکہ نے آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لیا۔ ارے وہ پیغمبر جو پتھر پر قدم رکھتے تو نشانی قدم بن جائے، ارے وہ پیغمبر جس کا کلمہ دشمن کے ہاتھ میں بے جان کنکریاں پڑھنے لگی، وہی پیغمبر آج کی رات میں اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ کی سرزمین کو اپنے قدم ناز سے سرفراز کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ کہتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میری چار پائی پر آرام کرو اور دیکھو میرے بعد جو تمام امانتیں ان کافروں نے میرے پاس رکھی تھی ان سب کے حوالے کر کے تم بھی مدینہ آ جانا۔ اس مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمت کا داد نہ دینا بڑا ظلم ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ ہمت صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ تھی، ورنہ اس حالت میں جب کہ ننگی تلواریں چمک رہی ہوں، دشمن خون کے پیاسے ہوں، بے خوف و خطر گھر میں موجود رہنا معمولی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ لامکہ کی سیر کرنے والا، عرش اعظم کی بلندیوں کو چھو لینے والا، اپنے رب تعالیٰ کو بے حجاب دیکھنے والا، اپنی پوری شان و شوکت نہایت و اطمینان کے ساتھ مکان کے دروازے پر آیا اور ایک مشت خاک اٹھائی، سورہ یاسین شریف کی شروع کی آیتیں تلاوت کی اور وہ مٹی کافروں کی طرف پھینک دی۔ ارے مٹی کا پھینکنا تھا کہ سارے کافر بے خبر ہو گئے اور خدا تعالیٰ کا لاڈلا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلواروں کی چھاؤں میں باہر نکل گیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت علیہ رحمت و رضوان خان فاضل بریلوی کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں، صفے ماتم اٹھے خالی اور زندہ ٹوٹے زنجیریں، صفے ماتم اٹھے خالی اور زندہ ٹوٹے زنجیریں، گناہ گاروں چلو مولا نے در کھولا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صلی اللہ گناہ گاروں چلو مولا نے در کھولا ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتلاؤں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں محمد مظہر کامل ہے کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، نہ رکھی گل کے جوشے حسن گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں گنجا کوئی باغ رسالت کا، اور صفے ماتم اٹھے خالی وہ زندہ ٹوٹے زنجیریں، گناہ گاروں چلو مولا نے در کھولا ہے۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دولت کتاب سے چل کر سیدھے اپنے رفیق ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ وہ انتظار ہی کر رہے تھے، سامان سفر مکمل ہوا اور خدا کا آخری پیغمبر مکہ کے در و دیوار کو الوداع کہتا روانہ ہو گیا۔ دو نفوس قدسیہ کا یہ کارواں غار ثور تک پہنچ کر رک گیا۔ سرکار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں داخل ہونا چاہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور پہلے میں جا کر غار کو صاف کر لوں، جب آپ تشریف لائے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس غار میں اترے اور اس غار کے صفائی کے کرشموں بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں. کہتے ہیں عرش اعظم کو اپنے قدم سے زینت بخشنے والا عظیم الشان رسول رات کی تنہائی میں جبکہ ساری فضا خاموش ہے غار ثور کے قریب کھڑا ہوا ہے. فرشتے بھی یہ منظر دیکھ کر تک رہ گئے ہوں گے. آخر یار غار میں آواز سے میرے سرکار تشریف لائیے. کہتے ہیں کہ غار کی صفائی کرتے ہوئے غار کے ان تمام سوراخوں کو بھی بند کر دیا تھا جو جگہ جگہ نظر آ رہے تھے, مگر ایک سوراخ بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ مل سکی تو اس سے اپنا پیر لگا کر بیٹھ گئے اور سرکار دو عالم شفیع امت رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے. معتبر ذرائع سے ہم سب تک یہ روایت بھی پہنچی ہے کہ ایک سانپ نے عرصہ دراز سے اس غار کو اپنا نشیمن بنا رکھا تھا, یعنی کہ اپنا گھر بنا رکھا تھا. وہ باہر نکلنے کے لیے جب سوراخ کے قریب آیا, ارے وہی سوراخ جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پیر لگا رکھا تھا, جب عاشق رسول نے اپنا پیر نہیں ہٹایا تو اس سانپ نے پیر میں ڈس لیا. اس کی تکلیف سے آپ بے چین ہو گئے. شدت تکلیف سے حضرت صدیق کی چشم مبارک سے آنسو بہنے لگے. سرکار نے آنکھیں کھول دی اور دریافت فرمایا کیا بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, سانپ نے پیر میں ڈس لیا ہے. تاریخ شاہد ہے کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس جگہ لگا دیا جس جگہ سانپ نے کاٹا تھا. ارے لعاب کا لگنا تھا کہ ساری تکلیف ظاہر ہو گئی. ارے وہ نادان جو آج حضور کو اپنے جیسا محض معمولی بشر کہتے ہیں, کیا وہ بھی اپنے لعاب دہن میں یہ اثر رکھتے ہیں؟ نہیں نہیں, ہرگز نہیں. تو او ظالموں, او نجدیوں, او دیوبندیوں, او شیعوں, ہوش میں آ جاؤ ورنہ جہنم میں سانپ تمہاری نس نس کاٹ ڈالیں گے. اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے, 400 سال سے سانپ بےتاب تھا, 400 سال سے سانپ بےتاب تھا, اس کی آنکھوں میں بس ایک ہی خواب تھا. اور ایک نظر دیکھ لو روح بدر تجھا, میرے دل کی یہ حسرت بڑی چیز ہے میرے عزیزو. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جس کی وجہ سے جس سانپ نے یارے غار میں کاٹا تھا, اسی زہر کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا ہے. جو وہ زہر سوچ کر دیکھی, سانپ نے پیر میں کاٹ لیا, ڈس لیا, اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پیر نہیں ہٹایا. اس لیے نہیں ہٹایا, اس لیے نہیں ہٹایا کہ ایسا نہ ہو کہ سرکار کو تکلیف دے. تو میرے عزیزوں, میں آپ سے کہوں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے محبت کرو کہ حدیث پاک میں آیا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بے شک بے شک, سبحان اللہ. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے اتنی محبت کرو کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنے آل اولاد سے زیادہ, اپنے دوست احباب سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرو. میری عزیزوں, وہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ جب تک ہم امتیوں کو جنت میں نہیں بھیج دیں گے تب تک خود نہیں آئے. میرے عزیزوں, جب میدان محشر کا دن ہوگا, اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک جھنڈا عطا کرے گا جس جھنڈے کا نام ہوگا لواء الحمد. تب میرے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آواز دیں گے, اے میرے امتیوں, اے میرے امتیوں, اے میرے امتیوں, آ جاؤ اس جھنڈے کے نیچے. ہم اور آپ دوڑ رہے ہوں گے, بھاگ رہے ہوں گے, قسم کرتا ہے کہ جتنے لوگ پہنچ جائیں گے جھنڈے کے نیچے سب جنتی ہو جائیں گے. میرے عزیزوں کو مرتبہ ہوگا میرے حضور کا. اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے عزیزوں, میں آپ سے کہوں گا کہ نماز پڑھو. نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بھی روکتی ہے. رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. میرے عزیزوں, جب نماز پڑھو گے تو کسی کا خوف و ڈر نہیں رہے گا. جب نماز پڑھو گے تو یقیناً حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہو جائے گی.
اور وہ میرے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس امتی کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کی میں شفاعت قبول کرا لوں گا. میرے عزیزوں، جب میرا آقا ہم لوگوں سے اتنا پیار کرتا ہے تو کیا ہم اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی نہیں پہنچا سکتے؟ نہیں میرے عزیزوں، نماز پڑھو. نماز پڑھو گے جب یقیناً حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے گی تو پھر آئیے اس آیت کو پڑھتے ہیں. اللہ تخافو، نہ کسی سے ڈر کھاؤ، ولا تحزنوا، نہ کسی کا دباؤ میں آؤ، وابشروا بالجنہ، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ. اس جنت سے التی کنتم توعدون، جس سے تمہیں دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا. میرے عزیزوں، جب دنیا میں جس جنت کے بارے میں آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے بلکہ وہ سچ ہے اور حق ہے. میں آپ سے کہوں گا میرے عزیزوں کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم پہلے دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے. اور دینی تعلیم کس طریقے سے دی جائے؟ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتلاؤں، آپ کے مسجد کے جو امام صاحب ہیں بہت ہی عمدہ قسم کے ہیں. کہتے ہیں نا ہمارے گاؤں میں کہتے ہیں لاکھوں میں ایک، کروڑوں میں آدھا. اگر ڈھونڈو گے تو چراغ لے کر بھی نہیں ملیں گے. میرے عزیزوں، آپ اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو لا کر کے امام صاحب کی خدمت میں ڈال دو اس طریقے سے اور کہہ دو کہ مجھے بچہ پڑھا لکھا چاہیے. یقیناً پھر امام صاحب محنت کریں گے آپ کے بچوں کے پیچھے. پھر جب وہ بچہ اتنا قابل ہو جائے کہ دارالعلوم میں پڑھنے کے لائق ہو جائے پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے عزیز، امام صاحب ہی بتا دیں گے کہ آپ کا بچہ کس مدرسے کے قابل ہے. آپ اس میں ڈال دیں گے. 3 سال کا وقت آپ کا بچہ گزارے گا، حافظ قرآن بن جائے گا. 2 سال کا وقت گزارے گا، قاری قرآن بن جائے گا. اگر 9 سال کا وقت گزارے گا تو عالم دین بن جائے گا. میرے عزیزوں، جو بچے گھوم رہے ہیں ان کے اوپر آپ لوگ سختی کریں. عربی کے لیے عربی ضروری ہے میرے عزیزوں، کیوں وہاں جب کوئی قبر کی اندھیری میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. جب زمین آپ کے ایک پسڑی کو داب کر کے دوسری پسڑی میں گھسا رہی ہو، دوسری پسڑی کو داب کر کے جب پہلی پسڑی میں گھسا رہی ہوگی، اس وقت اگر آپ کا بچہ کچھ پڑھا لکھا ہوا ہے، اگر اس نے سورہ اخلاص پڑھ کر کے آپ کو بخش دیا تو یقیناً آپ کے قبر میں عذاب نہیں ہوگا. میرے عزیزوں، بچوں کو اس نیت سے پڑھاؤ کہ ہمارا اور ہمارے بچے کا اور ہمارے خاندان، ہمارے پریوار کا مستقبل سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. میرے عزیزوں، میں آپ سے بس اتنے ہی کہنے کی عرض میں آیا تھا. امام صاحب کا بڑپن ہے کہ حضرت نے ہمیں مائک دے دیا جبکہ حضرت خود جا رہی تھی خطابت کرنے. میں آپ سے کہوں گا گھر گھر میں جلاؤ عشق نبی، عشق قرآن کا چراغ. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.